अस्सलामु अलैकुम नाजरीन बिन्यामीन के यहाँ कुछ और ईसाई आकर ठहरे हुए थे। उनमें से बाज़ बिन्यामीन के खुफिया गिरोह के आदमी थे और एक दो बिन सामिर की तरह भगोड़े या मफरूर थे। उनमें से दो बिन सामिर के बड़े गहरे और राजदान किस्म के दोस्त बन गए थे। इन तीनों ने अपना एक मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया। वो कहते थे कि शाम में बगावत कराने के लिए यहाँ से कुछ आदमी भेजे जाएंगे जो वहाँ खुफिया तरीके से लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काएंगे। उन तीनों का ख्याल था कि ये काम वो भी तो कर सकते हैं। तीनों ने एक दूसरे को यकीन दिलाया कि ये ज़मीन दोस्त तकरीब कारी वो कर सकते हैं और उन्होंने फैसला किया कि बिन्यामीन को बताए बगैर यहाँ से निकल जाएं और शाम जा पहुँचें। एनी अब बिन सामिर की बीवी बन चुकी थी। वो भी इन दोस्तों की मुलाकातों में शरीक होती और इनकी बातें सुनती रहती थी। एनी तो जवान और बहुत ही हसीन लड़की थी और उसमें ख़ास किस्म का फुर्तीलापन और जिंदा मिजाजी थी। बिन सामिर के इन दोस्तों के साथ वो बेतकल्लफ हो गई थी। बिन्यामीन के यहाँ घोड़े मौजूद रहते थे। एक रात उन तीनों ने 4 घोड़े तैयार किए और चुपके से वहाँ से चल दिए। एक घोड़े पर एनी सवार थी। रेत पर चलते हुए घोड़ों की आहट तो सुनाई ही नहीं देती थी। सुबह तक वो बहुत दूर तक पहुँच गए। सुबह बिन्यामीन ने चारों को गैर हाजिर देखा और इस्तबल के 4 घोड़े कम देखे तो उसने इतना ही कहा कि खुदा उन्हें अपने अमान में रखे। वो आबादियों और फौजी चौकियों से दूर दूर वीराने में चले जा रहे थे। बिन सामिर ने दाढ़ी खांसी बढ़ाई थी और ऐसा लिबास पहन लिया था जैसे वो कोई राहबी या मजहबी पेशवा हो। बिन सामिर चूंकि फौज में ओहदेदार रह चुका था इसलिए वो मिस्र में फौज के साथ बहुत से इलाकों में घूमा फिरा था। उसे मालूम था कि मिस्र के मशरकी साहिल पर बहीरा अहमर और खलीज सुइज पर बंदरगाहें हैं, लेकिन वहाँ उसे देखा जा सकता है क्योंकि वहाँ फौज की मौजूदगी का खतरा था। 3 दिनों की मुसाफत के बाद वो बहीरा अहमर के शुमाली साहिल पर, जहाँ से खलीज सवीज शुरू होती है, एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ छोटे बादबानी जहाज मिल सकते थे। वो घोड़े भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। जहाज में घोड़े ले जाए जा सकते थे। उस जगह पहुँचे तो उन्हें पता चला कि 3-4 दिनों तक एक जहाज तैयार हो जाएगा। चौथे 5वें रोज जहाज तैयार हो गया। अगर जहाज को इस साहिल से बिल्कुल सीध में अरब के साहिल तक जाना होता तो ये फासला 100 मील से कुछ ही ज्यादा बनता, लेकिन जहाज अरब के साहिल पर एक दूर की बंदरगाह तक जा रहा था और यह फासला 350 मील बनता था। इस तरह मंजिल तक पहुंचने के लिए कई दिन दरकार थे। जहाज ने लंगर उठाया और बादबान खोल दिए। कुछ ही देर बाद बिन सामिर ने अपने दोस्तों को मशवरा दिया कि जहाज के मुसाफिरों के साथ मेल मुलाकात शुरू कर दिया जाए और इनमें अगर ईसाई हैं तो उन्हें अपने मिशन के लिए तैयार किया जाए। इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने उसी रोज मुसाफिरों से मिलना शुरू कर दिया। 2 दिनों में उन्हें पता चल गया कि कितने मुसाफिर ईसाई और कितने मुसलमान हैं। उन्होंने ईसाइयों में से 4-5 सरकर्दा सरदार किस्म के अफराद मुंतखब कर लिए और उनके करीब हो गए। उन्हें एक और ईसाई मिला जो उधेड़ उम्री की अवाइल उम्र में था। बिन सामिर और उसके दोस्तों ने खास तौर पर महसूस किया कि यह शख्स दानिशमंद लगता है और जब बोलता है तो इसके अंदाज में एक तासुर होता है जो दूसरों को मुतासर करता है। एक रोज़ उन तीनों ने उसे घेर लिया और पूछा कि वो कहाँ का रहने वाला है। उसने शाम के किसी शहर का नाम लिया कि वहाँ का रहने वाला है। उन तीनों ने उसे पास बिठाकर तबलीग शुरू कर दी और फिर कहा कि शाम में ईसाई बगावत कर दें तो कम अज़ कम इस मुल्क पर ईसाइयत की हुक्मरानी तो हो सकती है। उस ईसाई ने उनकी तईद की और पूछा कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है और वो क्या करने आए हैं। बिन सामिर ने उसे बता दिया कि वो इसी मिशन पर आए हैं और वहाँ खुफिया तौर पर यह काम करेंगे। उस शख्स ने उनसे यह भी मालूम कर लिया कि हरकल मकोकस और बिन्यामीन इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं। उसने उनसे और भी बहुत सी बातें पूछ लीं, जिनमें से एक यह थी कि रूमी फौज किस हालत में है और उसके जर्नैल क्या करते हैं। बिन सामिर खुद फौजी था और उसने बिन्यामीन के यहाँ जाकर बहुत सी बातें सुनी थीं, इसलिए वो सब कुछ उस शख्स को बता दिया। एक रात बिन सामिर जहाज के अरशे पर गया। रात चांदनी थी। अरशे पर वही शख्स नजर आया। उसे शक हुआ कि ये वो आदमी नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल वही आदमी था। बिन सामिर ने सोचा कि इसकी शक्ल सूरत से मिलती जुलती शक्ल सूरत के 2 आदमी भी तो हो सकते हैं, लेकिन उसे कुछ शक सा हुआ। उसने करीब होकर उस शख्स को देखा। बिन सामिर को शक इसलिए हुआ था कि वो आदमी नमाज पढ़ रहा था। बिन सामिर को उसने बताया था कि वो ईसाई है। वो ईशा की नमाज पढ़ रहा था और 2 मुसाफिर उसके करीब ही नमाज पढ़ रहे थे। तुम तो कहते थे कि तुम मुसलमान नहीं हो, बिन सामिर ने उससे पूछा, लेकिन तुम तो नमाज पढ़ रहे हो। मैं दरवेश आदमी हूँ, उसने कहा। खुदा की इबादत फ़र्ज है, ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह की इबादत की जाए। मैं मुसलमानों वाली नमाज नहीं पढ़ रहा,
میں اس طریقے سے خدا کو یاد کر رہا ہوں۔ بن سامر کی تسلی نہ ہوئی، اس نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا اور وہ آدمی اسے ٹالتا رہا۔ آخر بن سامر وہاں سے اٹھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص عیسائی نہیں مسلمان ہے۔ بن سامر کو زیادہ غصہ اس لیے آ رہا تھا کہ اس مسلمان نے اس سے بہت سی ایسی باتیں پوچھ لی تھیں جو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ ان باتوں سے ہی بن سامر کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جاسوس ہی ہو سکتا ہے۔ بن سامر نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس مسلمان مسافر نے اسے کس طرح دھوکہ دیا ہے۔ اس کے دوست بھی جذباتی اور جنونی تھے۔ انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت موقع دیکھ کر اس مسلمان کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ کر سمندر میں پھینک دیا جائے۔ بن سامر نے کہا کہ اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو آج رات ہی ہو جائے، میرے ساتھ اس کی بڑی اچھی بات چیت ہے۔ بن سامر نے کہا، میں اسے کہوں گا کہ چلو عرشے پر چل کر بیٹھتے ہیں تو وہ فوراً چل پڑے گا۔ اسے ایسی جگہ کھڑا کریں گے جہاں کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کام رات کو کریں گے۔ بن سامر اسی شام اس مسلمان جاسوس سے ملا اور بڑی بے تکلفی سے دوستانہ محبت کا اظہار کیا۔ اسے کہا کہ آج رات وہ اس کے پاس بہت دیر تک بیٹھنا چاہتا ہے۔ تم عالم اور دانشور معلوم ہوتے ہو، مجھے اپنا شاگرد سمجھ لو اور آج رات یہ راستہ مجھے بھی سمجھا دو اور دکھاؤ۔ میں دراصل پریشان حال آدمی ہوں، شاید خدا مجھ سے بہت ناراض ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی کی داستان سنانا چاہتا ہوں، جس وقت کہو گے اوپر چلے چلیں گے۔ مسلمان نے کہا۔ بن سامر نے اس مسلمان کو وہ وقت بتایا جس وقت مسافر اپنی اپنی جگہوں پر سو جایا کرتے تھے۔ مسلمان نے یہ وقت قبول کر لیا اور کہا کہ وہ اس وقت پر اوپر آ جائے گا۔ بن سامر دوڑا گیا اور اپنے دوستوں کو بتایا کہ آج رات شکار خود ان کے جال میں آ جائے گا۔ اس کے دوست بہت خوش ہوئے اور اس مسلمان کو سمندر میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس رات تک جہاز تقریباً آدھا سفر طے کر چکا تھا۔ مسلمان جاسوس مقررہ وقت پر عرشے پر چلا گیا۔ فوراً ہی بعد بن سامر اس کے پاس پہنچا۔ مسافر نیچے سو گئے تھے۔ عرشے پر ایک تو بن سامر تھا اور دوسرا مسلمان جاسوس، اور دو تین اور آدمی الگ جنگلے کے ساتھ کھڑے چاندنی رات میں سمندر کا نظارہ کر رہے تھے۔ ایک طرف افق پر بجلی چمک رہی تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ گھٹا اوپر اٹھتی آ رہی ہے۔ ہوا بالکل ساکن ہو گئی تھی اور بادبان جو ہوا سے بھرے رہتے تھے عام کپڑوں کی طرح پھڑ پھڑا رہے تھے، جس کے زیر اثر جہاز کی رفتار نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ بن سامر مسلمان تک پہنچا اور دونوں جنگلہ پکڑ کر چاندنی میں چمکتے سمندر کو دیکھنے لگے، اور پھر انہوں نے بڑی تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی گھٹاؤں کو دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھٹاؤں نے چاند کو اپنے عقب میں لے لیا۔ بن سامر کے دونوں دوست عرشے پر آ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ بن سامر اور مسلمان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بن سامر کے دوست قریب پہنچے تو اچانک ہوا چل پڑی۔ سب نے محسوس کیا کہ ہوا معمول سے زیادہ ٹھنڈی ہے۔ اب چند لمحوں میں ہی ان تینوں نے اپنا شکار مار لینا تھا۔ او بھائیو، انہیں کچھ دور سے للکار سنائی دی، فوراً نیچے چلے جاؤ، طوفان آ رہا ہے، سمندر میں جا گرو گے، جلدی چلو، یہاں سے نیچے بھاگ جاؤ۔ ان سب نے ادھر دیکھا، جہاز کے دو تین ملاح دوڑتے آ رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے انہیں وہاں سے چلے جانے کو کہا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹے اور آہستہ آہستہ چل پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ ملاحوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ فوراً ہی ہوا اور تیز ہو گئی اور اس نے طوفانی رفتار پکڑ لی۔ پھر ایسی موسلادھار بارش شروع ہو گئی کہ اوپر ٹھہرنا محال ہو گیا۔ جہاز کاغذ کی ناؤ کی طرح ڈولنے لگا اور پھر اس طرح جیسے کوئی زبردست طاقت جہاز کو اوپر اٹھا اٹھا کر سمندر کی سطح پر پٹک رہی ہو۔ مسافر جاگ اٹھے، وہ تو ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اب جہاز بڑے ہی زبردست طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ کسی کو کسی کا خیال نہ رہا۔ مئو نے بچوں کو سینوں سے لگا لیا، لیکن جب جہاز اوپر اٹھتا یا دائیں اور بائیں کو ڈولتا تو مئو کے لیے بچوں کو سینے پر ٹکائے رکھنا ممکن نہ رہا۔ جہاز کے اندر بھی یوں لگتا تھا جیسے مسافر سمندر میں ہوں۔ جہاز میں پانی بھرتا جا رہا تھا۔ مسافر چیخ چلا رہے تھے، لیکن طوفان کی چیخیں اور زناٹیں اس چیخوں پکار سے کئی گنا زیادہ بلند اور جگر پاش تھیں۔ جہاز اپنے جہاز رانوں کی گرفت سے نکل گیا تھا۔ مسافر ایک ایک دو دو کر کے سمندر میں ڈوب رہے تھے۔ طوفان نے جہاز کو ساحل کے قریب کر دیا۔ جہاز کے اندر اتنا زیادہ پانی آ گیا تھا کہ اب کسی بھی لمحے اسے ڈوب جانا تھا۔ مسافر جو ابھی تک اس امید پر جہاز میں ہی رہے کہ طوفان گزر جائے گا، سمندر میں کود گئے۔ کچھ ہی وقت بعد جہاز ڈوب گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے منڈلا رہے تھے اور ان میں ایک گنا معصومیت تھی۔ سمندر پرسکون تھا جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس سمندر نے نہ جانے کتنے مسافروں اور ان کے بچوں کو اور بچوں کی ماؤں کو اپنے پیٹ میں ڈال کر ہضم کر لیا تھا۔ ساحل پر کچھ دور دور تک چند آدمی نظر آ رہے تھے
ان میں سے کچھ ایسے پڑے تھے جیسے بے ہوش ہو گئے ہوں، اور کچھ قدم گھسیٹتے جا رہے تھے۔ یہ وہ خوش قسمت تھے جو تیر کر ساحل پر پہنچ گئے تھے۔ وہ تیرنا جانتے تھے اور طوفان نے ان پر یہ کرم کیا تھا کہ جہاز کو ساحل کے تھوڑا قریب کر دیا تھا۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ 3 آدمی آہستہ آہستہ ساحل سے خاصی دور اکٹھے چلے جا رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ جدہ اور مدینہ کے درمیانی علاقے میں جا رہے ہیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ تینوں سمندر میں سے نکل کر آئے ہیں۔ 2.5-3 میل گئے تو انہیں ایک آدمی یوں بیٹھا نظر آیا کہ اس نے سر اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا، جیسے بیٹھے بیٹھے سو گیا ہو یا کسی تکلیف میں ہو۔ یہ تینوں اس کے قریب پہنچے تو اس نے سر اٹھایا۔ اس نے ان تینوں کو باری باری دیکھا اور ایک کو پہچان لیا۔ یہ وہی مسلمان جاسوس تھا جسے بن سامر اور اس کے ساتھی سمندر میں پھینک دینے کے لیے عرشے پر گئے تھے، لیکن طوفان نے ان کے ارادے کی تکمیل نہ ہونے دی۔ مسلمان جاسوس نے بھی اسے پہچان لیا۔ وہ بن سامر تھا۔ اس مسلمان کے ساتھ وہ جوان سال آدمی تھے جو اس کے ساتھی تھے اور جاسوسی کے مشن پر اس کے ساتھ گئے تھے۔ تم خوش قسمت ہو بن سامر، مسلمان جاسوس نے کہا۔ اس طوفانی سمندر سے زندہ نکلنا خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہارے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی بھی تھی، کیا وہ ڈوب گئی ہے؟ نہیں میرے دوست، بن سامر نے جواب دیا، وہ میری بیوی تھی، سمندر میں تو نہیں ڈوبی، اس ریگستان میں ڈوب گئی ہے۔ بتاؤ تجھ پر کیا گزری ہے بن سامر؟ مسلمان نے کہا، اب میں تمہیں اپنے متعلق صحیح بات بتاتا ہوں۔ میں عیسائی نہیں مسلمان ہوں اور میرا نام مسعود بن سہیل مکی ہے۔ اب تم میرے ملک میں ہو، میں اور میرے یہ دوست تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ مسعود نے کہا، اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو اور تم پر کیا بیتی ہے؟ بن سامر کو یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ ان مسلمانوں سے اسے کسی اچھے سلوک کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ اثرات تھے اس عداوت کے جو اس نے اپنے ذہن میں مسلمانوں کے خلاف بٹھا رکھی تھی، اور اس نے یوں سنایا کہ جب جہاز ڈوبنے لگا تو وہ اور اس کے 2 ساتھی سمندر میں کود گئے۔ بن سامر کو سب سے زیادہ خیال اینی کا تھا۔ وہ سمندر میں کود کر اینی کو پکارنے لگا۔ اینی بھی کود گئی تھی، لیکن وہ سمندر میں اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ جلد ہی اسے نظر آ گیا کہ اس کے ایک ساتھی نے اینی کو اپنی پیٹھ پر ڈال لیا تھا اور ساحل کی طرف تیر رہا تھا۔ وہاں تو طوفان کی چیخیں اور زناٹے تھے اور بپھرے ہوئے سمندر کی اٹھتی گرجتی طوفانی موجیں تھیں۔ بن سامر نے اپنے دوست کی یہ آواز سن لی کہ اینی کی فکر نہ کرو، اسے میں باہر نکال لوں گا۔ بن سامر مطمئن ہو گیا اور ساحل تک پہنچنے کے لیے سمندر سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ جب وہ ساحل تک پہنچے تو ان کی جسمانی حالت اس قدر بری ہو چکی تھی جیسے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ جوان آدمی تھے۔ کچھ وقت بعد ان کے جسم نارمل حالت میں آنے لگے اور وہ اس منزل کی طرف چلنے کے قابل ہو گئے جن کا انہیں ابھی پتہ ہی نہ تھا۔ 1-2 مسافر انہی کی طرح سمندر سے نکل آئے تھے۔ انہوں نے بن سامر کو بتایا کہ یہ عرب کا ساحل ہے اور شام بہت دور ہے۔ وہ چل پڑے اور رات آ گئی۔ انہوں نے خاصا فاصلہ طے کر لیا تھا، لیکن دور دور تک آبادی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ رات کو وہ ایک جگہ لیٹ گئے۔ اینی بن سامر کی بیوی تھی، اس لیے یہ دونوں اپنے ساتھیوں سے ذرا الگ ہٹ کر لیٹے تھے۔ تھکن نے ان کے جسم توڑ دیے تھے، لیٹتے ہی سو گئے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے بن سامر کو کچھ شور اور کچھ ہلچل سنائی دی تو وہ جاگ اٹھا۔ بن سامر نے دیکھا کہ ذرا ہی پرے اس کے دونوں ساتھی اینی کے ساتھ دست درازی کر رہے تھے۔ بن سامر دوڑتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ پہلے ایک دوست کے منہ پر گھونسا مار کر پرے گرایا، پھر دوسرے کو بڑی زور سے لات ماری اور اینی کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کا تو دماغ موف ہو گیا تھا کہ یہ اس کے دوست ہیں جو اس کی عزت پر مجرمانہ حملہ کر رہے ہیں۔ دور کھڑے رہو بن سامر، اس کے ایک دوست نے کہا، اسے میں سمندر سے نکال کر لایا تھا اور اس دوست نے میری مدد کی تھی۔ اس لڑکی پر ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ہے۔ تم تو اسے سمندر میں ڈوب مرنے کے لیے چھوڑ آئے تھے، دوسرے دوست نے کہا، اور دونوں دوست بن سامر پر ٹوٹ پڑے اور اس پر گھونسوں اور لاتوں کی بچھاڑ کر دی۔ انہوں نے بن سامر پر قابو پا لیا اور اسے اس قدر زد و کوب کیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ بن سامر ہوش میں آیا تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ہڈیاں کئی جگہوں سے ٹوٹ گئی ہیں۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اس نے ہر طرف دیکھا، اس کے سامنے ریگستان پھیلا ہوا تھا اور اینی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ جان گیا کہ اس کے دوست اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ مسعود بھائی، بن سامر نے کہا، مجھے تم سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میری مدد کرو گے۔ میں مسلمان ہوں بن سامر، مسعود بن سہیل نے کہا، میں اسلام کے احکام کا پابند ہوں۔ تمہارا مذہب جو کچھ بھی ہے، تم ایک انسان ہو اور مصیبت میں گرفتار ہو۔ اسلام مجھ پر فرض عائد کرتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ وہ دور نہیں گئے ہوں گے، مسعود کے ایک ساتھی نے کہا۔
یہ بتاؤ بن سامر کیا ان کے پاس پینے کو پانی ہے؟ نہیں، بن سامر نے جواب دیا، ان کے پاس پانی کہاں سے آ سکتا تھا؟ ہم تو سمندر سے نکل کر آئے تھے، اٹھو اور چلنے کی کوشش کرو۔ مسعود نے بن سامر سے کہا، ہماری منزل کہیں اور ہے، لیکن ہم پہلے کوشش کریں گے کہ تمہاری بیوی تمہیں واپس مل جائے۔ بن سامر اٹھا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس سے ٹھیک طرح سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ مسعود اور اس کے ایک ساتھی نے بن سامر کے دائیں اور بائیں ہو کر اس کے جسم کا کچھ بوجھ اپنے بازوؤں پر لے لیا اور اس طرح وہ کچھ دور تک چلتا گیا۔ سورج اوپر آیا تو اس کی تپش نے اس کے جسم میں جان ڈال دی اور وہ بغیر سہارے کے چلنے لگا۔ بن سامر کے دوستوں کے اور اینی کے نقوش پاؤں بڑے صاف تھے، انہیں دیکھتے ہوئے چلتے گئے اور خاصی دور تک جا پہنچے۔ وہاں سے زمین کچھ سخت ہو گئی اور آگے کا علاقہ ایسا تھا جو کہیں نشیب میں چلا جاتا تھا اور کہیں اوپر کو آ جاتا تھا۔ وہ بن سامر کے دوستوں کے نقوش پاؤں پر جا رہے تھے، انہیں دیکھتے ہی دیکھتے کافی دور نکل گئے۔ انہیں پیاس محسوس ہونے لگی، لیکن انہوں نے قوت برداشت سے کام لیا۔ انہوں نے تھکن کے باوجود رفتار تیز کر دی۔ سورج مغرب کی طرف چلا گیا تھا، آگے ایک بند تھا۔ وہ جب بند کے قریب پہنچے تو نسوانی چیخیں سنائی دیں۔ وہ سب دوڑ کر بند پر چڑھنے لگے تو بند پر اینی نمودار ہوئی اور نیچے اترنے لگی، لیکن دو آدمیوں نے اوپر آ کر اس کے بازو پکڑ لیے۔ یہ دونوں بن سامر کے دوست تھے۔ یہی ہیں، بن سامر نے کہا۔ مسعود بن سہیل اور اس کے دو ساتھی دوڑ کر بند پر جا چڑھے اور اینی کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کر لیا۔ وہ دونوں بڑے غصے سے بولے کہ یہ لڑکی ان کی اپنی ہے اور اسے ان سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ بن سامر ابھی بند چڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ مسعود اور اس کے ساتھیوں نے خنجر نکال لیے۔ بن سامر کے دوست خالی ہاتھ تھے۔ ان تین مسلمانوں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ یہیں بیٹھ جائیں اور اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ وہ بیٹھ گئے۔ مسعود نے اینی کو سامنے کھڑا کر دیا۔ اینی نے انہیں بتایا کہ یہاں لا کر یہ دونوں اس کی آبرو ریزی کرتے رہے ہیں۔ مسعود نے اپنا خنجر اینی کو دے کر کہا کہ ان کے دل کے مقام پر پوری طاقت سے خنجر مارے، پھر ان کا پیٹ چاک کر دے۔ اینی اس قدر غصے میں تھی کہ اس نے خنجر لے کر ان کو اسی طرح خنجر مارے جس طرح مسعود نے بتایا تھا۔ وہ بن سامر کے ساتھ لپٹ گئی اور بہت روئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو پانی ہی پانی تھا۔ وہ سب دوڑتے بند سے اترے اور پانی پینے لگے۔ سورج غروب ہو چلا تھا۔ انہوں نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھوک پیاس اور اتنا زیادہ چلنے سے ان کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ صبح نماز پڑھ کر مسعود نے بن سامر کو جگایا اور کہا کہ چلنے کا وقت ہو گیا ہے اور اگر وہ ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو آ جائے، میں اکیلا تو کہیں نہیں جاؤں گا۔ بن سامر نے کہا، تمہاری منزل تک تمہارا ساتھ دوں گا، پھر آگے جاؤں گا۔ میں تمہارے سلوک سے اس قدر متاثر ہوا ہوں کہ چاہتا ہوں اپنا مقصد تمہارے سامنے رکھ دوں، شاید تم بھول گئے ہو۔ مسعود نے کہا، جہاز میں تم مجھے عیسائی سمجھ کر اپنا یہ مقصد بتا چکے ہو، تم شام کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے جا رہے تھے۔ ہاں، بن سامر نے کہا، میں اسی مقصد کے لیے جا رہا تھا، لیکن اب نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ مسعود نے پوچھا، اب کیوں نہیں جاؤ گے؟ اگر تمہیں یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو میں تمہیں اس خطرے سے آزاد کرتا ہوں۔ تم اپنی بیوی کو ساتھ لو اور چلے جاؤ۔ ہم مدینہ جا رہے تھے کہ طوفان نے جہاز کو ہماری بندرگاہ تک نہ پہنچنے دیا اور یہاں لے آیا۔ ہمارے ساتھ مدینہ چلو اور وہاں سے میں تمہیں شام کے راستے پر ڈال دوں گا۔ بن سامر اینی کو ساتھ لے کر مسعود اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑا۔ ان کی 3-4 راتیں کھلے آسمان تلے گزریں۔ بن سامر کے دل سے مسلمانوں کا خوف نکل گیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تینوں اینی کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ وہ ہر نماز با جماعت پڑھتے اور مسعود بن سہیل امامت کرتا تھا۔ آخر وہ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچے تو مسعود نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کہاں جائے گا؟ کہیں بھی نہیں، بن سامر نے جواب دیا، میں اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں۔ میں یہاں اس ارادے سے آیا ہوں کہ مجھے اور اینی کو اسلام میں داخل کر لیں۔ میں تم تینوں کا کردار سے متاثر ہوا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ عرب کے لوگ جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے، اسلام نے آ کر عربوں کو ذلت اور پستیوں سے نکال کر انسانیت کے اونچے مقام تک پہنچا دیا ہے، جو میں نے عملاً دیکھ لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اینی اکیلی تمہارے ساتھ ہوتی تو بھی تم اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتے جو میرے ہم مذہب دوستوں نے کیا ہے۔ مسعود اور اس کے دونوں ساتھی بن سامر اور اینی کو اپنے سالار کے پاس لے گئے۔ سالار نے بن سامر اور اینی کو ہلکا بگوش اسلام کر لیا اور اسے مسعود کے ہی حوالے کر دیا کہ وہ اسے اسلام سے واقفیت کرا دے۔ بن سامر نے مصر اور رومی فوج اور قبطی عیسائیوں کے رویے اور ارادوں کی جو باتیں سنائی تھیں وہ مسعود نے اس سالار کو سنائی۔ یہ بڑی قیمتی باتیں تھیں۔
جو ظاہر ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی گئی ہوں گی۔ طاعون کی وبا ختم ہو چکی تھی۔ یہ وبا مجاہدین کے لشکر کے ایک خاصے حصے کو کھا گئی تھی۔ لشکر کی نفری پوری کی جا رہی تھی، لیکن عمر بن عاص بے تاب ہوئے جا رہے تھے۔ اب وبا ختم ہو گئی تو عمر بن عاص نے حضرت عمر کی طرف پیغام بھیجا، جس میں اجازت چاہی کہ وہ مصر کی طرف پیش قدمی کریں۔ حضرت عمر نے پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے اس پر غور کیا۔ انہیں بھی مصر کے تازہ حالات، ہرکل کے ارادے اور قبطی عیسائیوں کے رویے کی مکمل اور تفصیلی اطلاعات مل چکی تھیں۔ آخر انہوں نے عمر بن عاص کو جواب دیا۔ پیغام لے جانے والے قاصد کا نام شریک بن عبدہ تھا۔ اس وقت عمر بن عاص کیساریہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ قاصد وہاں پہنچا اور پیغام دیا۔ اس میں حضرت عمر نے لکھا تھا کہ طاعون نے ہمارے لشکروں کی تعداد کم کر دی ہے۔ فلسطینی مسلمانوں سے کہو کہ وہ تمہارے لشکر میں شامل ہو جائیں اور مصر کی طرف پیش قدمی کریں۔ اس دور میں لشکر رضاکارانہ طور پر تیار کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر نے آگے چل کر لشکریوں کو باقاعدہ فوجی بنا دیا اور ان کی تنخواہیں مقرر کر دی تھیں۔ عمر بن عاص اس حکم کے منتظر تھے۔ انہوں نے محاصرہ معاویہ بن ابی سفیان کے سپرد کیا اور بیت المقدس جا پہنچے۔ وہ مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے جلدی میں کچھ لشکر اکٹھا کر لیا اور کچھ نفری پہلے لشکر سے لے لی اور کوچ کر گئے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ عمر بن عاص کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد 3500 تھی اور بعض نے 4000 لکھی ہے۔ اس لشکر میں گھڑ سوار دستے زیادہ تھے۔ لشکر کی تیاری سے پہلے عمر بن عاص نے حضرت عمر کے قاصد کو جوابی پیغام دے دیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ وہ فلسطین اور شام سے کمک نہیں لینا چاہتے تاکہ یہ علاقے کمزور نہ ہو جائیں۔ ان کے لیے کمک مدینہ سے بھیجی جائے جو انہیں مصر کے راستے میں ملے۔ انہیں پوری امید تھی کہ مدینہ سے انہیں اچھی خاصی کمک مل جائے گی۔ وہ جانتے تھے کہ جو لشکر وہ ساتھ لے جا رہے ہیں یہ دیار غیر میں جا کر لڑنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ عمر بن عاص نے کوچ میں جلد بازی اس لیے کی تھی کہ انہیں یہ خبر مل گئی تھی کہ مدینہ میں اور ایوان خلافت میں جو حضرات مصر پر فوج کشی کے خلاف تھے وہ پہلے سے زیادہ سرگرم ہو گئے تھے اور حضرت عمر کا گھیراؤ کر کے انہیں قائل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ وہ اپنا حکم واپس لے لیں۔ ان میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ کوئی معمولی حیثیت اور عام سی عقل و دانش کے فرد نہیں تھے۔ ان کا ایک مقام تھا جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عمر بن عاص کو یہ خدشہ نظر آیا کہ ایسا نہ ہو کہ امیر المومنین ان سے متاثر ہو کر مصر پر فوج کشی ملتوی کر دیں۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ عمر بن عاص کو مدینہ کی یہ خبر کس نے دی تھی۔ غالب خیال یہ ہے کہ یہ خبر دینے والا حضرت عمر کا قاصد شریک بن عبدہ ہی ہے۔ مدینہ سے وہی آیا تھا اور اسے بہتر معلوم تھا کہ ایوان خلافت میں کیا ہو رہا ہے۔ معروف مورخ ابن عبد الحکم نے چند ایک مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ عمر بن عاص کا یہ اندیشہ غلط نہیں تھا۔ انہیں جو خبر ملی تھی وہ صحیح تھی۔ حضرت عثمان بن عفان کو پتہ چلا تو دوڑے حضرت عمر کے ہاں پہنچے اور ان سے تصدیق کرائی کہ انہوں نے واقعی یہ حکم عمر بن عاص کو دے دیا ہے۔ خدا کی قسم امیر المومنین، تو ایسی غلطی کرنے والا آدمی تو نہ تھا۔ حضرت عثمان نے کہا، تیرا حکم غلط ہے اور جسے تو نے حکم بھیجا ہے وہ آدمی بھی ٹھیک نہیں۔ حضرت عمر نے چونک کر حضرت عثمان کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں حیرت تھی، اور یہ سوال بھی کہ عمر بن عاص جیسے سپہ سالار کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں۔ خدا کی قسم عمر، حضرت عثمان نے کہا، عمر بن عاص سے میری کوئی عداوت نہیں۔ وہ نڈر اور بے دھڑک خطرے مول لینے والا سالار ہے۔ خالد بن ولید کی طرح وہ اپنے آپ کو اور پورے لشکر کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تو ایک وجہ ہے کہ اسے اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عمر دولت مند خاندان کا فرد ہے، اس میں اقتدار کی طلب موجود ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مصر کے حالات کا صحیح اندازہ نہیں کیا گیا اور وہ جو لشکر لے کر گیا ہے وہ کافی نہیں۔ اس لشکر میں وہ مجاہدین بھی ہیں جنہوں نے فتح پر فتح حاصل کر کے رومیوں کو شام سے بے دخل کیا ہے۔ اب تو نے اور عمر بن عاص نے ان فاتحین کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ حضرت عمر ایسی شش و پنج میں پڑ گئے جو ان کی فطرت کے مطابق نہیں تھی۔ وہ تو بڑے ہی صاف ذہن سے فیصلے کیا کرتے تھے۔ انہیں یہ سوچ پریشان کرنے لگی کہ حضرت عثمان جیسی شخصیت کی رائے نہ مانی تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان کے علاوہ انہی کی حیثیت کے چند افراد اور بھی تھے جو مصر پر فوج کشی کو ایک خطرہ سمجھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی گہری غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ عمر بن عاص کو واپس بلا لیا جائے۔ انہوں نے تاریخ کے مطابق پیغام میں یہ الفاظ لکھے، اگر تجھے میرا یہ خط مصر کی سرحد پار کرنے سے پہلے مل جائے تو وہیں سے واپس بیت المقدس چلے جاؤ، اور اگر تم مصر کی سرحد میں داخل ہو چکے ہو تو پیش قدمی جاری رکھو
میں تمہارے لیے کمک بھیج دوں گا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔